औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन मुकर्रम, आपको AGN न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रस्ट नशरियात बरकत रमज़ान में मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान अली रज़ा। नाज़रीन मुकर्रम, रहमतों, बरकतों, फ़जीलतों का ये हामिल महीना, अल्लाह का मेहमान महीना हमारे यहाँ मौजूद है। आज दूसरा इफ्तार हम आपके साथ गुजार रहे हैं। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं पूरी रुह ज़मीन पर, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, जहाँ इस्लाम से प्यार किया जाता है, उर्दू ज़ुबान को समझा जाता है, तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान शरीफ का दूसरा रोज़ा और पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमातुल मुबारक का खूबसूरत दिन है। ये वो दिन है जो आम दिनों का सरदार दिन है। इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन भी कहा गया है। हम हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह एक नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि हम पता लगवा सकें और रब का कुरान क्या हमारी रहनुमाई करता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ट्रांसमिशंस को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। गोशाए कुरान हमारा सेगमेंट है जिसमें इंशाअल्लाह तिलावत कलाम मजीद आप अभी समाअत फरमाएंगे। गोशाए नात हमारा सेगमेंट में जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत नात खानों को आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं जिनसे हुजूर की नातें सुनते हैं। चूँकि ये इफ्तारी के खूबसूरत लम्हात होते हैं, मकबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, रूहानियत वाले मामलात होती हैं, तो नात जो है वो सुरूर देती है और गुफ्तगू शऊर देती है। हम शऊर भी लेंगे चूँकि AGN न्यूज़ की स्क्रीन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम मोहब्बत को फैलाएं। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक फैले। हम कोशिश करते हैं खूबसूरत मौजू पर हम गुफ्तगू कर सकें। आज इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू भी होगी क्योंकि आलिम से बात हमारा सेगमेंट है, अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, खूबसूरत नात खान हमारे साथ मौजूद होते हैं। इसके अलावा वज़ाइफ़ का हमारा सेगमेंट होता है। इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें अपने अपने वक्त पे हम करते रहेंगे। आइए आज की खूबसूरत ट्रांसमिशन के गेस्टों से आपको मिलवाता हूँ। हमारे साथ खूबसूरत नौजवान मजहबी स्कॉलर और ख़ूबसूरत आलिम दीन बड़ी मुदल्लाना गुफ्तगू फरमाते हैं, हमारे बड़े पसंदीदा हैं, आपकी बंदा नवाज़ी के आप तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आकिफ़ हयात कादरी साहब। हुज़ूर आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपको जुमा मुबारक हो। खैरियत से हैं आप? ठीक है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तशरीफ़ आवरी का हुज़ूर शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इन्हीं के साथ बड़े ही खूबसूरत सना खान, अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़त अता फरमाई, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। चंद रोज़ कबल हुजूर की बारगाह से मदीना पाक से होकर आप आए हैं जनाब भाई मोहम्मद बिलाल मोइन साहब। हुजूर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाल भाई आपको भी रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपकी खैर फरमाए। इन्हीं के साथ हमारे बड़े खूबसूरत गेस्ट कारी कुरान जिन्होंने आज हमें तिलावत सुनानी है, ज़ीनतुल कुर्रा नजमुल कुर्रा कारी मोहम्मद महबूबुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर आपको खुश आमदीद पेश करते हैं। आपको भी रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। खूबसूरत सना खान मोहम्मद असद अब्बास प्यारे खान, आपको हुजूर खुश आमदीद कहते हैं। ये गुजरात से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और उस्ताद प्यारे खान साहब आपके पोते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे इंशाअल्लाह ताला कलाम भी लेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी व सारी करेंगे। नाज़रीन मुकर्रम, चूँकि ये खूबसूरत इफ्तार की नशरियात आप AGN न्यूज़ की स्क्रीन पर अपने मेज़बान के साथ देख रहे हैं, आपका हमारा साथ इंशाअल्लाह यकम रमज़ान से है और ये साथ इंतहाई रमज़ान तक रहेगा। नाज़रीन मुकर्रम, रमज़ान अल मुबारक अल्लाह ताला के अज़ीम नेमतों में से एक नेमत है। ये वो मुबारक महीना है जो रहमत है, मग़फ़िरत है और जहन्नुम से निजात का पैगाम लेके आता है। दिन को रोज़े को इबादत और रात को क़याम की सआदत इस महीने का ख़ासा है। इन्हीं बाबरकत रातों की एक ख़ूबसूरत इबादत है नमाज तरावी। ये आज का हमारा मौजू होगा। इस मौजू पे इंशाअल्लाह ताला किबला अल्लामा साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। तिलावत कलाम मजीद से आएंगे, हमारे साथ कारी महबूबुल हक साहब मौजूद हैं। आपसे गुजारिश करूँगा तिलावत कलाम मजीद आप फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह, आगाज़ कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام رحمان فرما رہے تھے قاری محبوب الحق صاحب. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی، میرا مالک اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرم، آج کا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے اور وقت کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. نماز تراویح دراصل رمضان کی راتوں کی زینت ہے. الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی ماہ سیام ماہ رمضان آتا ہے مسجد تو آباد ہو ہی جاتی ہیں. ہر مساجد میں غالباً الحمدللہ قرآن پاک سنانے کا وہ سلسلہ ہوتا ہے، اور حفاظ کرام، قاری حضرات اور جو لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سامع ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، جو نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں اس کا ایک اپنا مزہ ہے. رات کے پہر میں سارا دن جب بندہ روزہ رکھتا ہے، جب رات کو بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور پھر طویل سجدے، پھر بندگی کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن کریم کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے اور ہمارے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتی ہے. رسول اکرم نبی محتشم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں قیام کو باعث اجر قرار دیا اور صحابہ کرام نے اسی سنت کو زندہ رکھا. آج بھی دنیا بھر کی مساجد میں تراویح کی صدائیں ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں اور بندہ اپنے رب کے حضور جھک کر عاجزی انکساری کا عملی اظہار کرتا ہے. آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں ہم گفتگو کریں گے نماز تراویح کی فضیلت، اس کی شرعی حیثیت، اس کی رکعات کی تعداد، اس کی روحانی تاثیر پر جو ہمارے ایمان کو، کردار کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. آئیے اس مبارک موضوع کو سمجھنے کے لیے اپنے دلوں کو آمادہ کیجیے، نیتوں کو خالص کیجیے. رمضان کی ان قیمتی راتوں کو عبادت اور قرب الہی سے روشن کرنے کا عزم کیجیے. خوبصورت موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے نوجوان مذہبی سکالر پیر صاحبزادہ محمد عاقف حیات قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج کا ہمارا موضوع نماز تراویح ہے. حضور جب بھی تراویح کا لفظ آتا ہے یا نماز تراویح کا ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایلیگیشن ہم پہ یہ لگتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے اور یہ کیا نماز تراویح بدعت ہے؟ اس پہ بسم اللہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سب سے پہلے تو حافظ صاحب آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو، طالب علم کو اپنے AGN چینل کے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ کے اس چینل میں، آپ کی اس کاوش میں آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ الہی آمین حضور، بندہ نوازی آپ کی۔ بدعت کی تعریف سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، آغاز کیجیے۔ آپ کی اجازت درکار ہے مجھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا باہم ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، سارے روشن دان بند کر دیے جائیں، رمضان اور قرآن اتنی برکت والے ہیں یہ پھر بھی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ اور قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور جس طرح ہی ہم مرنے کے بعد اپنی قبر میں اتریں گے اور سب جانتے ہیں 3 سوالات ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، اور ایک سونی صورت دکھا کر پوچھا جائے گا کہ اس بندے کے بارے میں، وہاں شخصیت نہیں کہا جائے گا، بندہ کہا جائے گا۔ اگر شخصیت کہہ کر یا نام لے کر پکارا جائے تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی، بندہ کہا جائے گا۔ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس بندے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو نبی پاک علیہ السلام میں صدقے جاؤں اپنے آقا کی مبارک جوتی پر، میرے آقا نے فرمایا جو رمضان کا تقدس پامال نہیں کرتا، قرآن کا تقدس پامال نہیں کرتا، جس طرح ہی انسان اپنی قبر میں جائے گا، رمضان بھی قبر میں آ جائے گا، قرآن بھی قبر میں آ جائے گا، اور فرشتوں کو یہ دونوں کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دو، یہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، یہ دنیا میں ہماری تعظیم کیا کرتا تھا، فرشتوں اب تم بھی اس کی تعظیم کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی رہا بات بدعت، آپ نے فرمایا تو بدعت کی قبلہ بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو تراویح کو جو بندہ بدعت کہتا ہے، میرے خیال سے وہ اقبال نے شاید انہی کے لیے کہا تھا کہ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا، ہے شوق سفر ایسا ایک عمر سے یاروں نے، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ میرے آقا نے اس کو، یہ سب سے پہلے سن لیجئے کہ یہ فرض نہیں ہے اس کو پڑھنا، دوسرا اس کو پڑھنا واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو انہوں نے نوافل کی صورت میں اس کو ادا کیا، اور آپ نے 3 دن تک 8 رکعت تراویح جو تھی وہ آپ نے پڑھائی، اور چوتھے دن ماشاءاللہ چوتھے دن آپ نے اس کو موقوف فرما دیا اس نیت سے کہ یہ جو میرے امتی ہیں یہ اس کو کنٹینیو، اس کی ادائیگی جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کے سامنے کنڈیشن ہے، آج بھی میں نے دیکھا جمعہ پڑھانے کے بعد باہر لوگ گھوم پھر رہے ہیں، پنجگانہ نماز کی ادائیگی تو قبلہ بڑی دور کی بات ہے، رمضان کا بھی جمعہ میں نے آج لوگوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اظہار افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، حلق پتھر لے کر آئی وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ہم خطائیں جن کی اپنے نام لکھواتے رہے، تو موقوف کر دیا گیا، اور دور صدیقی میں بھی یہ موقوف رہا، اور دور صدیقی کے پتہ نہیں کتنویں سال میں اس کو اس طرح اکٹھا کر کے 20 رکعت تراویح جو تھی وہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھوائی۔ اور کنڈیشن قبلہ یہ تھی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ صحابہ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ نے سب کو ایک جگہ پر یکجا فرمایا، اور یکجا فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایک قاری ہوگا
اور وہ قرآن پڑھائے گا، ہم سارے اس کے پیچھے سنیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کامیاب جماعت وہ ہے جو میرے طریقے پر ہو اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہو۔ اور جتنے اوپر والے بڑے چاروں ائمہ ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں اور دیگر جتنے امام احمد بن حنبل ہوں اور دیگر اور بھی جو دو بڑے ائمہ ہیں، وہ سارے اسی ڈگر پر چلتے رہے۔ اس کو بدعت کہنے والے لوگ تو میرے خیال سے ان کی کھوپڑی حالی ہے اور عقل بازار سے ملتی نہیں تو میں آپ کی وساطت سے یا قبلہ گجرات سے تشریف فرما ہوئے ان کی وساطت سے کوئی 1000-2000 کی پارسل کر دیتا۔ اب جو بندہ کہتا ہے جی میں ایز اٹ از ہی پڑھوں گا جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے پڑھی، تو نبی پاک علیہ السلام تو تراویح پڑھاتے رہے تہجد کے وقت۔ اللہ 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 اللہ۔ اگر اب آپ شیڈیول کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے یا ٹائم کی ڈسپلن کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر وہ بھی بات بدعت کے ہی زمرے میں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے اسے عشاء کی نماز کے ساتھ ریلیٹ فرما دیا۔ اور پھر میں صدقے جاؤں، مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، حل عطا، حیبر شکن، شاہ زمن، سیدہ کے شوہر، حسنین کے بابا، داماد مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں چراغاں ہیں، کمکمیں روشن ہیں، لائٹیں روشن کر دی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا عمر جس طرح تو نے اس مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تیری دنیا کو بھی روشن فرمائے، تیری آخرت کو بھی روشن فرمائے۔ تو اس کو بدعت کہنا، وہ دیکھیں اقبال شاعر مشرق ہے، انہوں نے کہا تھا وہ اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اقبال نے کہا تھا تمدن، تصوف، شریعت، کلام۔ ایک تو کیا کریں جب بھی ہمیں کوئی چیز بھولتی ہے فوراً درود پڑھتے ہیں، ایک دم سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اقبال نے کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو ہم AGN کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اب اس امت میں فرقہ واریت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آ جائیے، ہم سینے سے لگانا تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا مبارک جوتا بھی سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن یا رسول اللہ کا ترانہ پڑھتے ہوئے آپ کو آنا ہوگا، یا علی کا ترانہ پڑھتے ہوئے آنا ہوگا، یا حسن اور حسین کا ترانہ پڑھتے ہوئے آنا ہوگا۔ اس کو جو بندہ بدعت کہتا ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ یہاں پر 8 کہہ کر لوگوں کو کہتے ہیں جی وہ 8 ہی ثابت ہیں، تو جدھر سے دین نکلا وہ تو آج بھی 20 پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ کی بات مانے یا ان کی بات مانے، انشاءاللہ میں آگے چل کر جی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی قبلہ، بڑی تفصیلی گفتگو، بڑی اچھی تمہید آپ نے گفتگو میں کی۔ اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے، چونکہ ہم لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کتنی پڑھنی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ چند دن قبل میں نے جس طرح پہلے بتایا حضور کے روزے سے ہو کے آئے ہیں بھائی بلال معین صاحب، کلام ایک شامل کریں گے آپ کے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بلال بھائی مائک لیجئے گا، کوئی بھی کلام بسم اللہ عطا کیجیے۔ آپ کو کلام بھی وہی سناتا ہوں جو سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے سناتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ واہ 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 واہ۔ ہجوم غم میں گرا ہوا حضور میرا خیال رکھیے، میں در پہ کب سے
کھڑا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھی اے گنبد خضرا کہ مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے میں در پہ کب سے کھڑا ہوا خیال رکھیے نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں روداد غم سنا نہ کوئی ہمدم نہ کوئی ساتھی کسے میں روداد غم سناؤں میں بے سہارا پڑا حضور میرا خیال رکھیے میرے ہے چاروں طرف مسائل ہے روح سے میری گھائل میں ٹھوکروں میں پڑا ہوا ہوں حضور میرا خیال رکھی ریاض شاعر ہوں آپ کا میں ادب سے در پر کھڑا ہوں کب سے ریاض شاعر ہوں آپ کا ادب سے در پر کھڑا ہوں کب سے یہاں مقامی بنا ہوا ہوں حضور خیال رکھیے حضور میرا خیال رکھیے حضور میرا خیال رکھیے حضور میرا خیال رکھیے
حضور میرا خیال رکھیں. کیا خوبصورت کلام پڑھا آپ نے اور کیا خوبصورت کیفیت بن گئی، چونکہ ابھی تازہ مدینہ شریف سے بھی ہو کے آئی ہیں اور یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ، افطاری کے یہ خوبصورت لمحات، مقبولیت والی گھڑیاں، الحمدللہ اس میں تو مزہ و بالا ہو گیا. اللہ ہم سب کی خیر فرمائے، مالک دیکھنے والوں کو سب کو مکہ پاک مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب فرمائے. ہمیں جوائن کیا ہے جی ہمارے خوبصورت دوست ہیں، بڑے اچھے اینکر بھی ہیں، بڑی اچھی اسکالر بھی ہیں اور انتہائی اچھی گفتگو بھی فرماتے ہیں بھائی محمد خرم شہزاد مدنی صاحب. آپ مائک لیجئے گا، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں چونکہ آپ ہمارے مستقل پینل کا حصہ رہیں گے، روز آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی رہے گی. خرم بھائی آپ کو رمضان شریف کی بہت بہت مبارک ہو. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ بھائی. الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کیا معاملات زندگی چل رہے ہیں؟ بسم اللہ بتائیے گا ذرا. علی بھائی جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ میری بھی مصروفیت ہے. رمضان میں تھوڑی بھاگ دوڑ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے کہ سیر و افطار، اس کے بعد ٹرانسمیشنز وغیرہ، ٹھیک ہے، لوگوں کی یعنی کہ محبتیں وہ شامل حال رہتی ہیں اور کوئی دعوتیں ہوتی ہیں، کچھ سحر کے پروگرام ہوتے ہیں، کچھ افطار کے پروگرام ہوتے ہیں. اس مرتبہ آپ نے نوازش دی ہے، ہمیں موقع دیا، تو انشاءاللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائیں گے. آپ کی بندہ نوازی، آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے. چونکہ آج کا ہمارا موضوع بڑا جاندار موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی کل سے باقی ساری چیزیں پھر ہم ترتیب کر لیا کریں گے. نماز تراویح کی، اس پہ آپ کی اپنی ذاتی کیا رائے ہے؟ کیونکہ علماء دین جو ہمیں کہتے ہیں، علامہ صاحب قبلہ بتا رہے ہیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ 8 پڑھتے ہیں، 20 پڑھتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں ہم. جی ماشاء اللہ، علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے اس پہ اور بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی قسطوں سے نوازے. فقہا کے نزدیک جو ہے وہ معتبر جو ہے وہ 20 ہی ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ 4 بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ 8 بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ 12 بھی پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. قباحت نہیں ہے، لیکن جو ایک مستحب، ایک جامع جو طریقہ ہے وہ 20 کا ہی ہے. جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ نہ یہ فرض ہیں نہ یہ واجب ہیں، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے اور نفلی عبادت ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، یہ سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ شاید کسی نے اگر تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر روزہ رکھا اور تراویح نہ پڑھی تو اس کا جو ہے وہ روزہ ضرور ہو جائے گا، لیکن ثواب جو سنت کا ہے وہ کم ہو جائے گا، وہ نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو کا سلسلہ ناظرین کرم جاری و ساری رہے گا. خرم شہزاد مدنی صاحب، آپ مستقل ہمارے پینل کا حصہ ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. قبلہ علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. علامہ صاحب قبلہ، جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، تو اس میں یہ آپ ہمیں ذرا آگاہ کیجئے کہ پورا قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے اگر 20 تراویح پڑھ رہے ہیں، یا تراویحوں میں ہم چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ بھی تراویحیں پڑھ سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. یہ قبلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس معاشرے میں اپنی لائف بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو یہاں پر ماشاءاللہ مساجد کم ہیں، حفاظ زیادہ ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ قرآن کا معجزہ ہے. مساجد کم پڑ جاتی ہیں اور حفاظ جو ہے وہ زیادہ ہے. دیکھیں، آپ اور میں جتنا مرضی نالج گین کر لیں، حضرت علی کی جوتی جیسے بھی نہیں ہو سکتے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سیدھی سی بات ہے، کل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ سارا 20 رکعت کا ایٹماسفیئر دیکھ کر شاباش دیتے ہیں، حضرت عمر نے اس کو رائج کیا، تو ہمیں بھی 20 ہی پڑھنی چاہیے. اور جہاں پر انفارچونیٹلی اگر ہوتا تو نہیں ہے، ایسے پاسیبلٹی تو نہیں ہے، اگر کہیں کوئی حافظ نہیں ہے موجود، تو پھر چھوٹی صورتیں پڑھ کر بھی تراویح جو ہے وہ پڑھی جا سکتی. خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ خواتین تراویح اگر پڑھنا چاہیں، مستورات تو امامت نہیں کر سکتی. گھر میں اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس میں وہ پڑھیں جی. وہ چھوٹی جو ہے وہ بالکل آواز جو ہے وہ باہر نہیں آنی چاہیے. یہاں پر لوگ بعد میں ہمیں بڑا گھسیٹتے ہیں قبلہ،
اور سوشل میڈیا بہت سخت ہو گیا. سوشل میڈیا سخت ہو گیا. لوگ ویوز لینے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں. دیکھیں عورت کی ڈیفینیشن سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے. عورت کا مطلب ہوتا ہے پردہ. عورت کی آواز بھی پردہ ہے. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں قبلہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ بعض اوقات عورتیں مسجد میں جا کے تراویح پڑھتی ہیں امام صاحب کے پیچھے. کیا وہ کسی مرد کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ مسجد میں بھی عورتیں جو صحابیات تھی وہ آ جایا کرتی تھی, لیکن وہ دور تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. آج کل کا دور تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ اجتماعی اعتکاف بھی ہوتا ہے مختلف پلیسز پر, اور مستورات گھروں سے بھی نکل جاتی ہیں, اور جب چاند رات آتی ہے تو 2-4 دانے کم ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کدھر چلی جاتی ہیں؟ جن بیبیوں کو اپنے ماں باپ کی عزت کا نہیں خیال, وہ کاش کبھی پڑھ لیں کہ عورت کو جو رسپیکٹ ہے وہ کس نے دلوائی ہے. ہاں ہاں جی, عورت کو رسپیکٹ کس نے واہ دلوائی, واہ واہ. اور کس نے عورت کے قدموں کے نیچے چادر بچھائی ہے. اللہ 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 اللہ. اشارہ میرا جس طرف ہے وہ سامعین جو ہے, ناظرین, وہ خود اس کو سمجھ لیں گے. اور آپ دیکھیں قبلہ, آپ کے سامنے تو آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, سبق سنانے والی بات ہے. معراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام میرے آقا کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور سیدہ کی عظمت کو سلام ہے. جن کے پروٹوکول کے لیے, استقبال کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں, وہ سونا سیدہ کے لیے سٹینڈ اپ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو یہ بیٹی کو عزت جس نے دی ہے اسے مدینے کا سلطان کہہ کر پکارا جاتا ہے. تو جو باپ, جو ماں بیٹیوں کو بڑی محبت سے, بڑے پیار سے پالتے ہیں, اپنے سننے والی بیٹیوں کو عرض کرنا چاہوں گا, بیٹا کبھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کو آپ نے خراب نہیں کرنا. جہاں ماں باپ کہیں وہاں جانا ہے, جہاں جانے سے روک دیں وہاں آپ نے رک جانا ہے. اور اگر آپ اجازت دے دیں, کیونکہ آپ ہیں ہمارے سپہ سالار. جی بسم اللہ بسم اللہ حضور. اور ہم آپ کے ایز اے مرید کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, چونکہ یہ ہمارا پلیٹ فارم علم دین سیکھنے کے لیے نہ تو سرور دیتی ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے پروگرام کا حسن ہے. ہمارا اصل مقصد ہے دین سیکھنا, لوگوں تک دین کی بات پہنچانا, کہ جس سے فائدہ ہو. ایک بھی بندہ یہاں سے سیکھ کے چلا جائے گا, یقین جانیے یہ سارے معاملات. سرکار کی نعت جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے نا. جی میں خود جب کبھی پریشان ہوتا ہوں تو کسی اچھے نعت خوان سے کلام سنتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرما دیتا واہ ہے. واہ واہ واہ. اور جس کو سرکار نے نعت خوان کو اپنے سے اوپر ممبر پر بٹھا دیا, نعت خوان کی عزت, عظمت, رسپیکٹ, وقار, ڈگنیٹی, شان و شوکت, جاہ و جلال, مقام و مرتبہ, سٹیٹس کا, آنر کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. واہ واہ واہ. اب کوئی خود اگر اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر لے تو پھر ہم تو ڈنڈا تو لے کر نہیں آئے ہوئے. دیکھیں میں جو چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا, آج کل تو قبلہ مہمان نوازیاں ختم ہو گئیں. ہم نے وہ اپنی نانیوں کا اور دادیوں کا دور دیکھا. وہ اپنی بہوؤں کو کہتی تھی, بیٹا افطار میں نا شوربہ تھوڑا پتلا کر لینا, ساتھ والے ہمسائے ہیں تو وہ گوشت نہیں کھاتے, غریب ہیں, تو ایک پیالی جو ہے نا سوپ کی یا شوربے کی ان کے گھر بھی دینی ہے. یہ ٹرینڈ ہی ختم ہو گئے, اور ان کی جگہ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں آگے گئی. فاسٹ فوڈ والے میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائیں, میں نام نہیں لیتا. تو اب کوئی گیسٹ آتے ہیں, قبلہ میں آپ کی بھی, آپ نے بڑا دل میرا خوش کیا, اور آج پیارے خان صاحب کی اولاد پاک کو بھی سنیں گے. گجرات جانا رہتا ہے میرا بہت سارے جگہوں پر. ہم نے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں. مثلا جہاں بیٹی بے آئی ہے آپ نے, اگر ان کی طرف سے آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہتر برتن نکالے جائے, سب سے بہترین کھانا انہیں سرو کیا جائے.
پھر اس طرح نیچے نیچے میں خطیب آدمی ہوں، 100 چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں، لیکن وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور جو سب سے کمزور ہوتا ہے، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں سب سے ماڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جو عام ریگولر برتن ہوتے ہیں اس میں بھی کہتے جی یہ لے آپ کھائیں اور جائیں. اب دیکھیں ہمارا کوئی خاص مہمان آئے تو ہم سب سے خاص برتنوں میں انہیں کھانا سرو کرتے ہیں. اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کہوں گا یہ رمضان تو ہمارے پاس اللہ کا مہمان بن کر آیا جی. اس کو کتنی رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. یہ اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے. اور روزہ رکھنے سے گھبرایا نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اب کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بات کر لوں یا جی بسم اللہ بسم اللہ. اگر آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ کو سماعت کر رہے ہیں. سب سے پہلے بلال بھائی میں صدقے جاؤں، نام ہی بڑا پیارا ہے. ایک طرف علی بیٹھے ہیں، ایک طرف بلال بیٹھے ہیں، اور بیچ میں ان دونوں کا نوکر بیٹھا ہے. جو لوگ حضرت بلال کو کالا کہتے ہیں نا، کل ان کو پتہ چلے گا جب بلال کے روح زیبا کا نور چمکے گا، سورج کی روشنی چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بلال کا حسن ہے. اللہ اکبر. تو مولا حسین کا حسن واہ وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، امپاسبل میٹر ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رمضان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نمازی بھی چلے جائیں، حج والے بھی چلے جائیں، عمرے والے بھی چلے جائیں، زکوٰۃ والے بھی چلے جائیں، سارے ہی چلے جائیں، روزے داروں کو روک لیا جائے. اب روزے دار رک جائیں گے، یا اللہ ہمیں کیوں روک لیا گیا؟ سب سے پہلے جنت میں روزے داروں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہاں تو کسی چیئرمین ایم این اے ایم پی او کو مل لے وہ اس کے پاؤں نہیں ٹکتے. یا اللہ ہمیں کیوں روک لیا؟ ہم نے جون جولائی کے مہینے میں بھی 30 روزے 29 روزے پورے رکھے. ہمیں بھی اذن عطا کیا جائے، ہم بھی جنت تیری دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے گا اتنی دیر تک تمہیں جنت میں نہیں بھیجا جائے گا جب تک ہم تمہیں اپنے محبوب کے ہاتھوں آب کوثر کے جام نہیں پلا دیتے. اور مچھلی کے بنے ہوئے کباب، ہائے 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 سبحان اللہ. مچھلی کے بنے ہوئے کباب وہ سب سے پہلے دعوت کے طور پر روزے داروں کو پیش کیے جائیں گے. اب سننے والوں کو یہی کہوں گا، دیکھنے والوں کو، آپ پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. بہت اچھے جی، بڑی خوبصورت گفتگو ماشاء اللہ. علامہ صاحب قبلہ ہر لحاظ سے اچھی گفتگو فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے سمجھانے کے ایک طریقہ ہے کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور چیزوں کو سیکھ لے. روزہ رکھنا چاہیے. ماہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، حوصلہ سکھاتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سکھاتا ہے. ماہ رمضان ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے. آج کا ڈاکٹر، آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. خوبصورت ثنا خان، بہت بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. استاد پیارے خان کے پوتے ہیں جناب بھائی اسد عباس پیارے خان صاحب. آپ سے گزارش کروں گا خوبصورت سا کلام پیش فرمائیں گے آپ. بسم اللہ. تو میں آپ کو ہدیہ تبریک خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے سرور کونین سید الثقلین آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محفل کا اہتمام کیا، اور اتنے خوبصورت عظیم لوگوں سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، زیارت کا شرف حاصل ہوا. قبلہ علامہ عاقف حیات قادری، میں بلکہ ان کو وکیل ولایت محمد والے محمد سمجھتا ہوں. اپنے اتنی گمبھیر اور اتنی دلکش گفتگو سے دل معمور کیا، مزین کیا کہ ایمان تازہ ہو گیا. شکر گزار ہوں آپ کا. نعت کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے آپ سب کی اجازت سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
علیکا یا حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے کہ سایہ تیرے پیک کا نہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیک کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا کچھ نہیں
مانگتا. آخری شعر پیش کرتا ہوں. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ. راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا. جی آپ کے انتہائی خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے بھائی اسد عباس پیارے خان صاحب. بڑا خوبصورت کلام، آپ کا انتخاب بہت اچھا، پڑھا بہت اچھا، نبھایا بہت اچھا. اللہ رب العزت آپ کی خیر فرمائے. ناظرین کرم، افطار کے یہ خوبصورت لمحات ہیں، پکوان بڑے خوبصورت بن رہے ہوں گے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کچنز میں افطاریاں بنا رہی ہیں. جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے ان ماں بہنوں بیٹیوں کو بھولنا نہیں ہے، چونکہ یہ صبح سحری پھر رات کو افطاری بڑا محنت والا کام ہوتا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.